बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान महर आदिल। नाज़रीन, बात करेंगे हम इस वक्त की सियासत की और सियासी सूरत हाल। अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर जीबी की, तो इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी डेवलपमेंट देखने में आई है। जो एक इजलास किया गया था, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उस इजलास की सरबराही भी कर रहे थे और एक कमेटी का ये इजलास था जिसमें इंटरव्यूज किए गए। और यहाँ पर बताता चलूँ कि कश्मीर के हवाले से जो कश्मीर इलेक्शन आते हैं उसकी सीटें पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो हैं जहाँ जहाँ पर कश्मीरी महाजिर बैठे हैं, जो हमारे कश्मीरी भाई जिन्होंने हिजरत की पाकिस्तान के अंदर अपना है, उनको वोट देने का इख्तियार जो है वो यहाँ से है। और इन हलकों को इस तरह से डिवाइड किया गया है और उस इलेक्शन के हवाले से बड़ा रोल जो है वो अदा किया जाता है लाहौर से, फिर जिसमें गुजरावाला, डस्का, कसूर, सियालकोट वाली साइड, फिर इसी तरह जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं वहां पर। और यहाँ पर एक और बड़ी अफसोसनाक बात कि अक्सर जो मुकामी लोग हैं वो कुछ साजबाज करके कुछ डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की कर लेते हैं जिससे वो धोखा देते हैं। खैर, धोखा देते हैं या फिर जिसमें आला क़यादत पार्टी की है वो खुद मुलविस है, वो जानबूझकर सीट देती है, फिर पूरा जो एक टेन्योर है उसमें मजे लिए जाते हैं उस सीट के और उसके बाद फिर वजारतों के भी। लेकिन इन्हीं वजह से हमने देखा कि एक साल पहले कुछ हालात भी थोड़े से जो है वो खराब हो गए थे, जिनको फौरी तौर पर हल करवाया गया। हमारे जो बड़े थे सियासतदान थे, हुकूमती थे, वक्त मुज़ाकरात हुए, जो एक एक्शन कमेटी ने बड़ा एतराज उठाया था। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, किस तरह से इलेक्शन देख रहे हैं, इसी तमाम मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल भट्ट साहब, बड़े कह लें कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और कश्मीर कमेटी के हवाले से बड़े एक्टिव जिसे कह लें अपना किरदार भी अदा करते हैं। भट्ट साहब, इलेक्शन फिर सर पे आ गए हैं। अब पार्लियामेंट्री जो पार्टी है, जो इजलास है वो हो चुका है। यह सब खुद सिफारिश वो इस इजलास की चेयर कर रहे थे, उसको हेड कर रहे थे। अब भी वही सूरत हाल देखने में आएगी जो माजी के अंदर थी कि इंटरव्यूज तो किए गए कारकुनों के, जो उम्मीदवार थे, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन हर साल की तरह, हर साल भी हर इलेक्शन की तरह इंटरव्यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर सीटें जो हैं वो मंजूर नजर लोगों को या कुछ ऐसे चहेते जो कि आप कह लें कि हाईजैक कर लेते हैं उस कमेटी को। तो क्या देखेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हाल में बहुत कुछ होता रहा और चीज़ें जो है वो जिनका हक था वो हक तलफियाँ भी होती रहीं। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारे कायदे मोहतरम हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ का इजहार किया कि मैं खुद जो है कैंडिडेट्स को सुनूंगा और सुन के देख के फिर फैसला करूंगा कि किन कैंडिडेट्स को जो है इन सीटों पे होना चाहिए, कौन हकदार हैं जिनके साथ हक तलफी होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, ताकि ठीक नुमाइंदा जाएगा तो फिर ठीक काम करेगा। बट सब ठीक नुमाइंदा जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपको याद होगा कि पिछले टेन्योर में एक बड़ा नाम जो है वो गर्दिश में रहा है कि ये जो है वो मुहाजिर नहीं थे। इस दफ़ा भी वो सिलेक्शन कमेटी में जनाब बाकायदा इंटरव्यू दिया है। हालांकि बड़ी वाज़ेह कैंपेन्स बातें जो हैं उनके, तो आप बड़े बड़े सबूत जो है वो भी जिस तरह आपकी पार्टी के अपने लोग जो है वो उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, ऐसे वो मुकामी हैं और मुहाजिर की सीट पे लड़ते हैं। तो इस तरह से दिल आज़ारी भी होती है उन मुहाजिरीन की। और कश्मीर में बैठे फिर यही वजह है कि जो हालात जो है वो एक अलग तरफ निकल जाते हैं। जी देखें, असल में बात ये है कि मैं नहीं समझता कि क़यादत तक कोई इस तरह की बात, कोई क्लियर मैसेज हो कि ये इसका राइट नहीं बनता या ये लोकल आदमी है तो और क़यादत उसको ओब्लाइज कर दे या उसको उस मुकामी आदमी को सीट दे दे। मैं नहीं समझता, क्योंकि ये हक तलफी है और ये बड़ा कौमी जुर्म है कि मतलब एक बंदे का महाजर ना होना और फिर महाजर सीट पर इलेक्शन लड़ना। तो इन्हीं चीज़ों की दुरुस्तगी के लिए पहले दो इलेक्शन से जो है मैं देखता आ रहा हूँ, 2016 भी और 2021 भी और अब ये 26 भी। तो मैं ये देखता आ रहा हूँ कि मतलब कायदे मोहतरम नहीं दो इलेक्शंस में बैठे तो कुछ खराबियाँ भी कुछ जगह पे आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका आज इस चीज़ पे स्टैंड लेना कि खुद कैंडिडेट्स को सुनना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
تو انشاءاللہ جب قائد محترم خود بیٹھے ہیں، خود انہوں نے سب کو سنا ہے، تو فیصلے بھی جو ہے حقدار کے حق میں ہوں گے اور ان لوگوں کے حق میں ہوں گے جو اصلی اور حقیقی مہاجر ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، ٹکٹ کی تو بات ہو گئی کہ جو بورڈ ہے، جو کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کرے گی جس میں کہ کون جو ہے وہ حقدار ہے، اور آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ قیادت کے سامنے رکھی جائے۔ حالات کی اگر بات کریں اس وقت جو مشکل حالات چل رہے ہیں، الیکشن لڑنا بڑا کہہ لیں ان حالات کے اندر ایک بڑا مضبوط اور بڑا ایک ہمت والا کام ہے کہ جب تمام تر کوششوں کے باوجود مہنگائی کا گراف جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو آپ خود جو ہے وہ اس وقت حکومتی پارٹی کے کارکن ہیں، لیڈر ہیں، باہر نکلے تو لوگوں سے بات کریں تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بڑے غلط وقت کے اوپر الیکشن آئے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو دیکھیں ہمیشہ آزاد کشمیر کا پورے اپنے ٹائم کے ٹینیور کے مطابق ہوتا ہے، تو 25 جولائی کو جو ہے میرا خیال ہے غالباً الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ پلان ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا۔ تو لیکن حالات جو ہے دیکھیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو اگر آپ کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی، آپ کی پوری دنیا میں عزت ہوئی، اللہ نے آپ کو مقام دیا، عروج دیا، تو اس کے لیے ہم اپنے گھر میں تو بالکل آپس میں کمپرومائز اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ مہنگائی اور یہ سب چیزیں اور یہ پیٹرول جیسے طوفان جو ہیں وہ بار بار سر پہ آ کے منڈلانے لگ پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم باشعور قوم ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ جو ہماری قیادت کر رہی ہے، جو ہماری عسکری قیادت کر رہی ہے یا جو ہماری حکومتی قیادت کر رہی ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ آنے والے ثمرات کو دیکھیں، مشکل وقت کو اس وقت ہمیں جیسے تیسے بھی ہے گزارنا بھی ہے اور اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہیں، مسائل ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ہمارے اس قوم کے لیے، اس قوم کی عزت سے، اس پاکستان کے وقار سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، وہ مہنگائی بھی نہیں ہے، تو یہ مشکل وقت سے ہماری قوم انشاءاللہ مقابلہ کرے گی۔ اور پی ایم ایل این کا ویژن اچھا ہے، اس نے پورے پاکستان کی پوری دنیا میں عزت کروائی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی لوگ مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دیں گے۔ اچھا بٹ صاحب، لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ ایک سال پہلے جو ہے وہ حالات کچھ اور تھے، آزاد کشمیر کے اندر مطالبات تھے، اب الیکشن آ رہے ہیں، وہاں پر کوئی پریشر جو ہے وہ بل کیا جا رہا ہے کہ انہیں مطالبات کے اوپر الیکشن کروائے جائیں۔ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہے وہ ختم کی جائیں تاکہ یہ لوگ پاکستان کے اندر سے مراد لیتے ہیں، یہ جو بھی ایک معاملات تھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی، دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، کوئی دوبارہ سے الیکشن کے قریب ماحول جو ہے وہ گرمائے گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن بالکل عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے بھی سمجھنا چاہیے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں، بس مطلب ان کی مینٹیلٹی یا ان کا ویژن کچھ اور طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ہونا، وقت پہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ رہی بات سیٹوں کی، تو یہ ایک آئینی پروسیس ہے اور اسے آئین کے ذریعے ہی قائم کیا گیا ہے، اور کوئی آئینی طریقہ کار سے ان چیزوں کو آپ ان کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یا ان کی ترتیب بنا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جو 12 سیٹیں ہیں یہ آزادی کشمیر کی جو ہے علامت ہیں، یہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس پہ کھڑی ہے۔ ہم مہاجرین چونکہ پاکستان میں آج بھی متنازع بیٹھے ہیں، وہاں پہ آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ تو آزاد ہیں، وہ تو اپنے وطن میں بیٹھے ہیں، اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو کوئی ایسی نہیں بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے ہے جو اس انتظار میں ہے کہ آج جو ہے کشمیر آزاد ہو جائے گا اور ہم جو ہے بھی سکھ کا سانس لے سکیں گے اور ہم بھی جو ہے اپنی جگہوں پہ جائیں گے۔ یہ سیٹیں تب تک انشاءاللہ قائم رہیں گی جب تک کشمیر کی آزادی کا پروانہ جاری نہیں ہو جاتا۔ بٹ سب پیپلز پارٹی بڑی اس وقت متحرک ہے، ایک آئینی جو ہے وہ ترمیم آ رہی ہے، کتنی اثر انداز ہوگی اس طرح کے حالات میں؟ حالانکہ اگر بات کریں جو ایک رجیم چینج ہوا تھا آزاد کشمیر کے اندر، تو اس کے بعد کافی اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھ گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ کیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی جا رہی؟
اپنا معاملات کو ان الیکشن کو لے کر اس طرح سے ترمیم لے کے آنا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عادل بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی پتے کھیلے جا رہے ہیں، اور پولیٹیکل سٹینڈ یوز کرتے ہوئے 16ویں ترمیم جو یہ لانا چاہ رہے ہیں، اس میں 16ویں ترمیم بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی خواہش کے مطابق لانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں رد و بدل اور یہ سب دیکھیں اس کے لیے جو ہے مطلب اکثریت چاہیے اس بل کو پاس کروانے کے لیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ جو ہے اس پہ آمادہ ہوگی کہ مہاجرین کی سیٹوں کو کم کر دیا جائے، یا مہاجرین کی مراعات کو جو ہے کم کر دیا جائے، یا ان کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ تو سراسر ظلم ہے۔ جو 27 لاکھ مہاجرین پاکستان میں بس رہے ہیں، تو آپ 12 لوگ ان کے وہاں برداشت نہیں کر سکتے؟ صرف 12 لوگ پاکستان کے جا کے تو نمائندگی کرتے ہیں 27 لاکھ لوگوں کی قانون ساز اسمبلی میں، تو آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کا ہمارا محبت اور پیار کا رشتہ ہے، آپ کا ہمارا خون کا رشتہ ہے، آپ اپنے خون کو کیوں سفید کرتے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہاں پہ تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے؟ آپ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس چیز کو سمجھیں، ہم آپ لوگوں کے بھائی ہیں، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہنے والے 27 لاکھ لوگوں کی نمائندگی پاکستان کی اسمبلی میں تو نہیں کریں گے نا۔ ہم نے تو اپنی قانون ساز اسمبلی جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، جہاں پہ ایم ایل ایز بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں جا کے نمائندگی کریں گے، اور ان کے مسئلے کے حل اور ان کے مسئلے مسائل جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہاں، جس چیز کی مطلب محسوس کرتے ہیں جس چیز کو کہ جو فنڈنگ ہے جی، جو پاکستان میں 12 مہاجرین کی سیٹیں یہاں سے آزاد کشمیر سے فنڈ وہاں چلے جاتے ہیں، تو 90% تو فنڈ دے ہی پاکستان رہا ہے۔ آپ کون سے ٹیکسز سے جو ہے وہ پورے ملک کو چلا رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ 90% جو ہے پاکستان ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو آج کا سلسلہ نہیں ہے، 1974 سے عبوری آئین کے تحت یہ سیٹیں قائم ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی سیٹیں قائم رہیں گی۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ ہم لوگوں کے ہمدرد بنے، ہمارے ساتھ دشمنی کا اظہار نہ کریں۔ اچھا بٹ صاحب، آپ نے بات کی کہ میاں صاحب جو ہے وہ اس دفعہ خود براہ راست جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، سارے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے، جو آپ لوگوں کی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، یا پھر وہی کمیٹی کے جو گزشتہ فیصلے تھے انہی کی ڈگر پر چلیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو مطلب آپ کو ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک عزم والے انسان ہیں، ایک ویژن والے انسان ہیں، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہماری ماں ہے، ہماری ورکرز کی یہ ماں ہے، اور میاں محمد نواز شریف ہمارے سیاسی باپ ہیں، اور ہم نے ایک زندگی کا دہائیوں سے جو ہے مسلم لیگ میں گزاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے سب جو ہے ایک برابر ہیں، سب کارکن ایک سے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ تو وہ اپنے ویژن کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، جس کا حق بنتا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کا حق ملے گا، اور وہی میدان میں اترے گا جس کو قائد محترم جو ہے مہر لگا کے بھیجیں گے، اور وہی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آپ جو ہے وہ ہمدرد بنے، کیونکہ یہ 12 سیٹیں تقریباً 27 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ دیکھنے میں تو یہ 12 سیٹیں ہیں، لیکن یہ 27 لاکھ لوگوں کی آواز جو ہے وہ اس اسمبلی کے اندر گونجتی ہے۔ یہ نمائندے عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرح کا کوئی سیاسی فائدہ یا سیاسی اسٹنٹ کھیلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکلات جو ہیں وہ سب کے لیے آتی ہیں۔ لیکن خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور اس طرح کی کسی بھی مہم جو سے جو ہے وہ باز رہا جائے، تاکہ عوام کو جو ہے ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنے اور اپنے نمائندے جو ہیں وہ چننے کا موقع ملے، تاکہ وہ ان کی حقیقی آواز بن کر جو ہے وہ ایوانوں کے اندر گونجے اور ان کے مسائل کے حل یقینی بنائے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔